कि बीजेपी का तकाजा था कि 400 पार, वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके, बल्कि उनको एक मिली जुली सरकार बनाना पड़ी। इलेक्शंस हो जाएंगे क्योंकि अब कोई रीजन नहीं है, न इलेक्शन कमीशन के पास न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं कराने का। जो भी 5 अगस्त के बाद यहाँ पर पार्टियां आई वो बीजेपी की बी टीम है, वो नागपुर से बनी। आपको लग रहा है कि उस नाम की वजह से कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को इलेक्शन में नुकसान देखने को मिला? देखिए, मौलवी उमर फारूक ने इस वक्त अपील की लोगों को पार्टिसिपेट करने की। जम्मू कश्मीर की आवाम को इन हालातों में क्या करना चाहिए? अगर अभी तक 40,000 वैकेंसियां खाली हैं, ये इनकी कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट कितनी नॉन सीरियस है। हमने एलानिया कहा था कि हमारा ये था कि हम खानदानी सियासत के खिलाफ हैं, खानदानी सियासत को सपोर्ट नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आकिब खान। मेरे साथ इस वक्त मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है साबिक वजीर और अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि हाल ही में यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन हुए, वादी के साथ साथ पूरे मुल्क में, इस वक्त पूरे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो पार्लिमानी इलेक्शंस हो गए, पार्लिमानी इलेक्शंस में मैंने एक ट्वीट दिया था कि हिंदुस्तान के अवाम ने गवर्नमेंट को भी मैंडेट दिया, गवर्नमेंट बनाने का भी मैंडेट दिया, और साथ ही स्ट्रांग अपोजिशन का मैंडेट दिया। इस वक्त जब बीजेपी का तकाजा था कि 400 पार, वो सिंपल मेजॉरिटी भी न ले सके, बल्कि उनको एक मिली जुली सरकार बनाना पड़ी। इसी तरह अगर हम अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन के भी पास भी किसी के पास वाहिद कन अक्सरियत नहीं थी, वो भी बहुत सारी जमातें इकट्ठी थी। लिहाजा दोनों तरफ से पार्टी ने किसी भी पार्टी को वाजिया अक्सरियत नहीं थी। सिंगल लार्जेस्ट के तौर पर बीजेपी उभर के आया। आपको लग रहा है कि जो कोalition सरकार बनी थी, जो बीजेपी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे, तो बाद में हमने देखा जो ही रिजल्ट आया तो एनडीए के साथ कोalition करना पड़ा, तो आपस में ये मिली जुली सरकार है। तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या इन पे उम्मीद है कि जो 5 अगस्त के फैसले के बाद ये पहली बार लोकसभा इलेक्शन हुए? देखिए, जो मरकज में सरकार आई इस वक्त, गो कि ये बीजेपी की ही सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, लेकिन विज़ाविज़ जम्मू कश्मीर जो पुरानी सरकार की पॉलिसी है वही कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शंस करवाना, असेंबली के इलेक्शंस करवाना। मुझे लग रहा है इलेक्शंस हो जाएंगे क्योंकि अब कोई रीज़न नहीं है, न इलेक्शन कमीशन के पास न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं कराने का। तो आई एक्सपेक्ट इलेक्शंस विल टेक प्लेस। और इसके साथ फिर स्टेटहुड का मसला है। स्टेटहुड गवर्नमेंट कमिटेड है कि स्टेटहुड दे देंगे, कब देंगे ये उनके हाथ में है। तो इसमें एनडीए में भी कुछ ऐसी जमातें हैं जो बीजेपी से जम्मू कश्मीर के बारे में डिफरेंट व्यू रखती हैं। उनका है कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर स्टेटहुड मिलना चाहिए। मीर साहब, काफ़ी अरसे से आप काफ़ी बरसों से आप सियासत में हैं, काफ़ी एमएलए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन जिस पार्टी से आप इस वक्त वाबस्ता है वो 5 अगस्त के बाद वजूद में आई। और हाल ही इलेक्शन में हमने देखा कि 2 लोकसभा की सीटों पे आपने इलेक्शन लड़ा, जनूबी कश्मीर की सीट पर और श्रीनगर की सीट पर। बारामूला पे अगर चाहे आपने किसी और पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन श्रीनगर में भी हमने देखा कि काफ़ी
مارجن سے آپ کی پارٹی کو شکست ملی جنوبی کشمیر میں بھی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ نکلے تھے گھر ہم میڈیا بھی ہم بھی کور کر رہے تھے کہ جنوبی کشمیر شمالی کشمیر کے کئی علاقوں میں کپوارہ ہندوارہ بارہ سری نگر بانڈی پورہ گاندربل وہیں سے ترال شوپین پلوام ہر کسی جگہ رہے, کہ آپ کو کہاں لگ رہا کہ آپ کی پارٹی میں کہاں خامی رہی کہ آپ نے الیکشن ہارا؟ دیکھیے جس وقت ہم الیکشن میں گئے ہماری جو پوزیشن تھی وہ ایز پارلیمنٹ کینڈیڈیٹ کے اسٹرانگ نہیں تھی, کیونکہ چند ہی سیگمنٹس میں اپنی کی پارٹی کی پوزیشن یہ مناسب طاقت رکھتے تھے, لیکن پارلیمنٹ سیگمنٹ میں 18 کانسٹیٹوینسی ہے. مثلا جب ہم سری نگر کی بات کر لیں ہمارا 2-4 سیگمنٹس میں پریزنس تھی. مثلا ہمارا گاندربل میں کچھ نہیں تھا, وہاں پر تو اس نے سپورٹ کیا تو تھوڑا اسے. کنگن میں کچھ نہیں تھا, خان صاحب میں کچھ نہیں تھا. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے میجارٹی آف دی جو کانسٹیٹوینسیز تھے ہمارے پاس کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہی نہیں تھا. تو یہ پتہ تھی ہمیں کہ ہماری پوزیشن کمزور ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی وی ہیڈ ٹو کنٹیسٹ دی الیکشنس. اور اگر ہم یہ بلیو کرتے کہ ہم جیت سکتے تھے, شاید وہ صحیح ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. ابھی 4 سال کی پارٹی ابھی بہت کم ایریاز میں ہی ہماری آواز پہنچی ہے. تو اس آواز میں یہ سوچنا کہ ہم پارلیمنٹ سیٹیں جیت لینا وہ شاید زیادہ ایکسپیکٹ کرنا تھا. تو لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان ایریاز جہاں میں ہماری پریزنس بھی نہیں تھی وہاں بھی ہم نے ووٹ لیا. اس الیکشن سے اپنی پارٹی کو یہ فائدہ ملا کہ بہت ایریاز جو جہاں ہم گئے بھی نہیں تھے, جہاں ریچ آؤٹ نہیں ہوا تھا, وہاں ریچ آؤٹ ہو گیا. اور ہمیں اس سے زیادہ یہ فائدہ ہوا, سبوں کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی کہ ہماری کمزوریاں کہاں ہیں, آگے کیسے چلنا ہے. دیٹ از مچ اینڈ مور امپورٹنٹ. یہ سب اب آپ یہ علاقے کی بات کریں ٹنگ بگ میں, جب اس سے پہلے لوک سبھا الیکشن ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ کنزر میں آپ نے اعلان کیا تھا, آپ ڈی پی اے پی کے سربراہ تھے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم اس وقت سپورٹ کریں گے انجینئر رشید کو 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں. تاہم ہم نے بعد میں دیکھا کہ حال ہی الیکشن میں آپ نے کسی اور پارٹی کو سپورٹ کیا. اس وقت انجینئر رشید اچھا تھا, آج برا؟ نہیں, یہ اچھی برائی کی بات نہیں ہے. یہ پالیٹکس میں سچویشنز چینج ہوتی ہے. اس وقت میری علیحدہ پارٹی تھی, انڈیویجول رائے تھی. اس وقت پارٹی کی رائے تھی, پارٹی کا فیصلہ تھا. پارٹی نے فیصلہ لیا سپورٹ کرنے کا سجاد غنی لون کو. تو بینگ اے لائل پارٹی مین آئی ہیڈ ٹو فالو دا لائن. اور میں نے کوشش کی تھی کہ ہمارا ووٹ ٹرانسفر ہو سجاد غنی لون کو. لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہے کہ کتنی بھی کوشش کرے انسان ووٹ ٹرانسفر کرنے کی, سارا ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے. وہی یہاں حال ہوا. یہاں کہ جو اکثر ووٹرز ہیں انہوں نے بھی پریفرنس دے دی رشید انجینئر. تو اس میں کیا ہے. حال ہی دنوں میں کچھ دن پہلے آپ کی پارٹی آفس میں میٹنگ بھی ہوئی لوک سبھا الیکشن کے بعد. کیا ہوا وہاں پر ڈسکس کہ یہ فیصلہ واقعی میں صحیح تھا جو آپ نے بارہمولہ سے لیا تھا؟ اس میں کیا دو رائے تھی. فیصلہ تو تھا. مثلا ایک سچویشن تھی, ہم نہیں چاہتے تھے, ہم نے اعلانیہ کہا تھا کہ ہمارا یہ تھا کہ ہم خاندانی سیاست کے خلاف ہیں, خاندانی سیاست کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو اس کنٹیکسٹ میں ہم نے سجاد غنی کو سپورٹ کیا تھا. ہمارا وہ ٹرانسفر کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا وہ بات ہی نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. باقی جگہوں پہ الیکشن لڑا, وہاں بھی جو ہماری پوزیشن تھی اسی کے مطابق ووٹ ملا. تو وقت
جموں کشمیر میں ایک ٹائم تھا، یہاں پر وزیر اعظم ہوتا تھا، یہاں پر اپنا سب کچھ تھا، ہمارا سی ایم ہوتا تھا، ہمارا یہاں پر اپنا سب کچھ تھا، اسٹیٹ تھی. لیکن 5 اگست کے بعد یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ایک وزیر اعظم سے لیفٹیننٹ گورنر ہمیں بنایا گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت ہمارے جو حالات ہے، اس میں جو جموں کشمیر کی عوام کو ان حالاتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک آرٹیکل 370 کا تعلق تھا، یہ وزیر اعظم، صدر وغیرہ یہ 64 میں ختم ہو گئے. اب کی بار جو انہوں نے ختم کیا اس سے زیادہ اثر 35A کا پڑ گیا، جس میں زمینوں اور نوکریوں کا تحفظ تھا. باقی وزیر اعظم وہ وغیرہ نہیں تھا. ہاں، دوسرا یہ فرق پڑ گیا، آپ کا اسٹیٹ ہوڈ تھا، وہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے اس وقت، یہ یونین ٹیریٹری ہے. یونین ٹیریٹری میں ہوم منسٹری کا زیادہ دخل ہوتا ہے، ہوم منسٹری کا زیادہ رول رہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کی وکالت کرتے ہیں، چاہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ ملی اور جموں کشمیر کے لوگ امپاور ہوں. یہی سوال ہے. تو لہذا جو آپ نے مکس کیے یہ سوال ان امپلائمنٹ اور وہ علیحدہ علیحدہ ایشوز ہیں. ان امپلائمنٹ کا علیحدہ ایشو ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن علیحدہ ایک ایشو ہے. میر صاحب، حال ہی میں ہم نے لوک سبھا الیکشن میں گئے کہ پچھلے 17 سالوں میں پہلی بار اس بار لوگ عوام نکلے، جو نوجوان ہیں انہوں نے مین اسٹریم پالیٹکس میں حصہ لیا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حال ہی ہمیں ایک RTI کے اس کے مطابق جموں کشمیر میں 8 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہے بے روزگار ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ان امپلائمنٹ کا، اس میں دو رائے نہیں کہ جموں کشمیر میں بڑی ان امپلائمنٹ ہے، خاص کر ان ایجوکیٹڈ یوتھ کی. گورنمنٹ از نان سیریس اباؤٹ اٹ. جب میں نان سیریس کی بات کرتا ہوں تو میں یہ ود کانفیڈنس کہتا ہوں. مثلا میرا یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ جابس ہی اس کا آنسر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ابھی تک 40,000 ویکنسیاں خالی ہیں، یہ ان کے کنڈکٹ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی نان سیریس ہے. دوسرا، میں کہیں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے پچھلے 10 سال میں کہیں بھی اس ان امپلائمنٹ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی سالڈ کام کیا ہو، کوئی ٹھوس کام کیا ہو. تو بات وہی کی وہی رہتی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوانوں کی بے روزگاری کا ان کے پاس کوئی احساس نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کو روزگار دینے کا. یہ سب آخری سوال یہی ہے کہ آپ پہ ہمیشہ الزام یہ لگایا جا رہا کہ آپ BJP کی بی ٹیم ہے، چاہے اپوزیشن پارٹیوں کی جو یہاں پر بات کریں، نیشنل کانفرنس PDP، ہم نے ہمیشہ کہا کہ جو بھی 5 اگست کے بعد یہاں پر پارٹیاں آئیں وہ BJP کی بی ٹیم ہے، وہ ناگپور سے بنی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نام کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی کو الیکشن میں نقصان دیکھنے کو ملے؟ دیکھیے، میں نے کہا نا، یہ بھی مان کے چلتے ہیں کہ اپوزیشن اس بات میں کامیاب ہو گئی کہ BJP کے خلاف جو غصہ تھا وہ ہم پر بھی اتارا. وہ بھی ایک فیکٹر ہے، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، ہماری جماعت نے اپنی پارٹی میں کہیں پر بھی BJP کو سپورٹ نہیں کیا. مثلا جموں میں انہوں نے کینڈیڈیٹ اٹھائے، اپنی پارٹی کا کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے سپورٹ ان کو کیا. اس کے برعکس اگر لوگوں کو یہ لگا کہ یہ BJP کے ساتھ ہے، وہ اس وجہ سے لگا ہوگا کہ جو اننت ناگ پارلیمانی حلقہ انتخاب تھا اس میں BJP نے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. کیوں انہوں نے سپورٹ کیا؟ اس کی 2 ریزنز تھے. ایک ریزن یہ تھا کہ ان کو خاندانوں سے ضد تھی، چاہے مفتی خاندان تھا چاہے شیخ خاندان تھا. مجھے لگتا ہے انہوں نے ہمیں اس لیے سپورٹ کیا
کہ جو پہاڑی ووٹ ہے وہ محبوبہ کو نہ جائے، محبوبہ کے بجائے اگر ان کو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ بی جے پی اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گئی، انہوں نے ان دونوں خاندانوں کو جتانے نہیں دیا، انہوں نے کہاں پر کیا اسٹریٹجی کی وہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ لیکن ہم ایز اپنی پارٹی جب ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں سپورٹ کروں گا، ہاؤ یو ول سے ڈونٹ سپورٹ اس، یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلا یہاں نیشنل کانفرنس کی جماعت ہے، ان کو شیو سینا کا سپورٹ تھا، کانگریس کا سپورٹ تھا، دوسری جماعتوں کا سپورٹ تھا۔ اگر بی جے پی نے یہاں سپورٹ کیا، ہم نے اگر ان کو سپورٹ کیا ہوتا یو کوڈ ٹیل، ہمارا کہیں ان کو سپورٹ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں اپوزیشن نے لوگوں تک یہ بات اس طریقے سے پہنچائی جس طریقے سے ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں، اس کا نقصان ہوا ہوگا۔ اسمبلی الیکشن میں جموں کے ساتھ وادی کشمیر کے سبھی سیٹوں پہ اپنی پارٹی حصہ لے گی؟ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کتنی سیٹوں پر لیں گے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر یہاں پر 90 سیٹس ہے، ابھی ہمارا 90 سیٹس پر پورا ریچ آؤٹ نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہاں کہاں ریچ آؤٹ ہوا ہے، کہاں کہاں ریچ آؤٹ پاسبل ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کے لیے کیا کچھ میسج ہے آخر پر، کیونکہ حال ہی میں جب لوک سبھا کے الیکشن میں نوجوان کافی تعداد میں نکلے اور ووٹ ڈالے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی نوجوان کو اسمبلی الیکشن میں؟ دیکھیے، جس طریقے سے نوجوانوں نے اس وقت الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ سبھیوں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ تھرو الیکٹورل پروسیس ہی وہ اپنے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، وہ کہیں پہنچا سکتے ہیں، اور ان کا ازالہ بھی تھرو الیکٹورل پروسیس ہی ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے یہاں نوجوانوں یہاں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا کہ الیکشن فضول چیز ہے، الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا جماعت اسلامی نے پہلی بار الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اور مولوی عمر فاروق نے اس وقت اپیل کی لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کی۔ اسی طرح سبھی جماعتیں جو ابھی تک الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا غلط سمجھتی تھی، اب کی بار انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیشن کو صحیح قرار دیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نوجوانوں کے اس قدم کو سراہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کا جو یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا، they will follow it۔ بہت بہت شکریہ باجی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر صاحب۔ کشمیر نیوز سروس کے لیے بارہمولہ کے ٹنگ مرگ سے عاقب خان۔